अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये आपके सामने जो चैनल है इजी लाइफ विद ज़ैगम, इसमें आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। हम चाहते हैं कि हम मिलकर एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाएं। आज एक बहुत अहम मसला है जो कि अक्सर लोग इसके बेशुमार तरीक़ों से इसको यानी बयान कर रहे हैं, वो है हलाला यानी हलाला। हलाले की जो सही सूरत हाल है वो क्या है, और हलाले की नजायज़ तरीका नजायज़ सूरत है वो क्या है, इसकी मैं वजाहत करूँगा। कि एक मर्द अपनी बीवी को अगर 3 तलाक़ें दे दें, पहली तलाक़ हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी तलाक़ के बाद जो है ना वो आलिम दीन के पास जाते हैं कि जी मौलवी साहब मैंने तीसरी तलाक़ दे दी है बेगम को, तो अब यानी मेरे लिए क्या है। वो कहता है हलाला कराओ। किससे करवाएं? वो कहता है बहुत बेइज्जती है, अब क्या करूं। मौलवी साहब कहते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, मैं हलाला कर देता हूँ, मेरे साथ निकाह करो, 3 दिन यहाँ मेरे पास कमरे में गुजारे और फिर बाद में आना, मैं तलाक दे दूंगा और आप शादी कर लेना इद्दत गुजारने के बाद। ये हलाले की बदतरीन गलत तरीन जो है ना नाजायज़ ये हरकत है, नाजायज़ शक्ल है। या कहते हैं जी हमारा एक शागिर्द है, हम उससे या किसी बंदे से कर देते हैं, ये भी गलत तरीका है। या जिसको कहते हैं किराए का सांड, एक बंदा इन्होंने अपने मदरसे में मौलवी साहब ने या उन्होंने ख़ास किया होता है, वो हलाले के लिए रखा होता है। जो भी आए उसके साथ निकाह करें, 3 दिन के बाद उससे तलाक लेकर चलो जी आप इद्दत के बाद। ये हलाला करने के लिए ये किराए का सांड रखा होता है। ये सारी शक्लें जो है ना ये नाजायज़ हैं। हाँ, अब आपके दिल में आएगा को हलाले की कोई सही शक्ल भी है जो सही हलाला है, हत्ता तन के ज़ौजन गैरा जो कुरान में है, उसकी वजाहत अब आपसे मैं करता हूँ। एक बंदा अपनी बेगम को तीसरी तलाक दे देता है, इद्दत गुजारती है, औरत अपने वालिदैन की सरपरस्ती में अपने जो सरपरस्त हैं उनके पास चली जाती है, ख़ुद मख्तार है तो वो अलहदगी इख्तियार करके अपने घर में वो सकूनत इख्तियार करती है। आपको पता है कई औरतें उनको तलाक हो जाए साल साल 2-2 साल दोबारा शादी का नाम नहीं लेती, कहती है कि बस देख लिया हमने शोहर को। लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल का निज़ाम है, अल्लाह ने कहा है कि बेवा तलाक याफ्ता हो उसको फ़ौरन शादी करनी चाहिए। जब उसको इद्दत गुजारने के बाद जब उसको शावत आएगी, वो क्योंकि लज़्ज़त देख चुकी है, अब दोबारा जनाब इज़्दिवाजी मामलात के वो दिन लज़्ज़तों वाले उसको याद आएंगे तो वो हो सकता है बदकारी और गुनाह कर ले। तो बेहतर यह है कि वो आगे निकाह कर ले। तो शरीयत ने उसको इद्दत गुजारने के बाद निकाह करने के लिए उसको कहा है करे, अच्छी बात है। अब वो अपनी खुशी के साथ अपने सरपरस्त वालिदैन बहन भाइयों की रजामंदी के साथ वो किसी से निकाह करती है। नीयत ये होती है कि पहला खावंद उससे नहीं बनी, अब जो होगा उससे पूरी ज़िंदगी गुजारनी, इस नीयत के साथ निकाह किया है। अब वहाँ पर उसको कुछ अरसा गुजारने के बाद कोई मसला होता है, कितना भी अरसा हो जाए, थोड़ा हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उस बंदे ने उसको तलाक दे दी। अब उससे तलाक हो गई, वो अपने सरपरस्तों के घर आ गई, अब उसकी इद्दत गुजर गई। अब पहला शौहर जो उसको पता चला कि वो जनाब जिसको मैंने तलाक दी थी उसको उसकी आगे शादी की और वहाँ से उसको तलाक हो गई है और इद्दत भी उसकी पूरी हो गई है। अब वो पहला शौहर आकर कहता है भाई ठीक है, मुझसे भी ख़ता गलती हुई, आपसे भी हुई, तो बेहतर है हम इस्लाह करें, हम दोबारा अब निकाह कर लें। तो शरीयत ने कहा हत्ता तन के ज़ौजन गैरा, अब वो आपस में निकाह कर सकते हैं, उनके लिए रास्ता शरीयत ने कहा अब खुल गया है। पहले प्लान बनाकर किसी से निकाह करके फिर नजायज़ उसको उसके सामने बदतमीज़ी और बद अखलाक़ी करके ताकि ये मुझे तलाक दे दे, या पहले ज़हन में रखना कि मैं 3-4 दिनों के बाद या इतने से खुद कहूँगी कि बस मैं नहीं आपके साथ रहना चाहती, मुझे तलाक दे, या उसको इस तरह से तंग किया जाए ताकि वो परेशान होकर तलाक दे कि मैंने ये गलत फ़ैसला किया है। ऐसी औरत करने वाली या ऐसा बंदा जिसको कहें कि हाँ इतने मुतय्यन वक़्त के बाद आपने तलाक दे दी, नहीं, ये नाजायज़ शक्लें हैं। हाँ, नीयत से शादी होती है, हमेशा उसके घर रहना है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर तलाक हो जाती है तो फिर वो पहले खामद से शादी कर ले तो कोई वो हलाला जिसको हलाल होना है कि वो पहले खामद के लिए हलाल हो गई, ये सही शक्ल है। हमारे पंजाब से एक आपको वाक़या पेश करता हूँ, आप सुनेंगे, हो सकता है किसी की लाइफ में जो है ना वो यानी खुशहाली आ जाए और वो नुकसान से बच जाए। पंजाब से एक नौजवान लड़का वो वालिदैन से नाराज़ होकर कराची चला गया। जितने पैसे थे चंद दिन वो खाए, उसके बाद परेशान हो गया, पैसे नहीं है रोज़ाना खाना खाने के लिए, रहायश का किराया देने के लिए। तो वो अड्डे पर चला गया, चलो मैं कोई मजदूरी करता हूँ 2-4 दिन तक अपना निज़ाम सीधा करूँ। तो वहाँ एक आदमी अमीर आदमी था, तो उसने जनाब ना शादी की और ख़ुशी में आकर, प्यार मोहब्बत में आकर
اپنا گھر کوٹھی بھی عورت کے نام لگا دی اور اپنا کاروبار بھی اپنی عورت کے نام لگا دیا. کچھ عرصہ گزرا, ان کی ناراضگی ہو گئی, بندے نے ایک طلاق دے دی, پھر دوبارہ اس کو دوسری طلاق دے دی, پھر تیسری دے دی. جب تیسری طلاق دی نا تو وہ بندہ عالم دین کے پاس جاتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں, اب کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ اب حلالہ کرواؤ, آپ کسی مرد سے اس کا نکاح کریں, وہ 2-3 دن رکھے, اس کے بعد وہ نکاح کا وہ طلاق دے دے اور آپ پھر اس کو عدت کے بعد اس سے پھر آپ نکاح کر لیں. اس نے اپنی عورت سے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس طرح میں نے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے, تو اس نے کہا ہے کہ حلالہ کرواؤ, تو میں آپ کا حلالہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا حلالہ آپ کروائیں, طلاق آپ نے دی ہے, میں نے تو خلا نہیں لیا. جب طلاق آپ نے دی ہے تو آپ اپنا حلالہ کروائیں, غلطی آپ کی اور سزا مجھے آپ دے رہے ہیں. وہ نہ مانے, وہ کہے یہ بغیرتی ہے, میں نہیں ایسا کرنا چاہتی. خیر اس نے اس کو جب زور دیا نا تو اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر میری ایک شرط ہے, جس سے آپ نے میرا نکاح کرنا ہے نا, حلالہ کروانا ہے, میں پہلے اس سے بات کروں گی پھر اس سے نکاح کروانا میرا. اس نے کہا ٹھیک ہے. گاڑی پر اس سے بٹھایا, جناب وہ آ گئے جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں, اور وہاں پر وہ بندہ بھی کھڑا تھا جو پنجاب سے جناب بھاگ کر گیا تھا ناراض ہو کر, وہ بھی مزدوری کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو اس نے اپنی بیگم سے کہا یہاں سے کوئی مزدور دیکھیں جو آپ کو پسند آئے, تو اس سے آپ کا نکاح کر کے حلالہ کروائیں گے آپ کا. تو وہ عورت ایک طرف سے دیکھتی گئی. اب دیکھیں جو مزدور ہوتے ہیں روزانہ اینٹیں اٹھاتے ہیں, بھاری کام کرتے ہیں, ان کے چہروں پر سورج کی اور گرمی کی تپش سے نشان پڑے ہوتے ہیں, ہاتھوں میں زخم ہوتے ہیں, اور صاف ظاہر کام کرنے والے انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اب وہ دیکھتی کہ وہ جو یعنی ناراض ہو کر یعنی پنجاب سے گیا تھا, وہ تو اب دیکھیں اچھے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اب چہرہ روشن ہے, ہاتھ صاف ستھرے ہیں, اس نے تو ایک دن بھی مزدوری نہیں کی. تو وہ عورت کہتی ہے اس بندے کو پتہ کرو. تو اس بندے کو آواز دیتا ہے بھئی ہاں آپ نے مزدوری کرنی ہے؟ کہتا ہاں جی میں نے مزدوری کرنی ہے. کہتا ہے بیٹھ جاؤ, آپ کے لیے ہمارے پاس کام ہے, تو آپ کو ہم جو ہے نا روزانہ آپ کو یومیہ مزدوری انشاءاللہ دیں گے, آ جائیں. وہ بیٹھ گیا, اس کو کیا پتہ, اس نے کہا گھر میں وہ کام ہوگا, چلو میں کر آؤں گا. گھر لائے اس کو جناب کھانا وغیرہ, دودھ چائے فروٹ اس کو کھلایا. کھلانے کے بعد کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی ہے, تو اس کا حلالہ کروانا ہے, تو آپ 3 دن ہمارے گھر میں رہنا, اس سے نکاح کر لینا, تو اس سے ہم بستر بھی ہونا, تو وہ آپ کی 3 دن بیگم رہے گی, اور روزانہ صبح دوپہر شام کھانا ہماری طرف سے ہوگا, اور اس کے علاوہ جو ہے بھئی پھر ہم کو 3 دن کی آپ کو مزدوری بھی ہم دیں گے. تو اس طرح وہ پریشان تھا, وہ مان گیا ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد اس کی بیگم نے کہا تھا کہ میں اس سے پہلے مجلس الگ گفتگو کروں گی پھر نکاح کرنا. اب دوسرے کمرے میں اس کی بیگم کو اور اس کو بٹھا دیا کہ آپ بات کر لیں. تو اس عورت نے کہا دیکھیں میں ایک نیک اور پاک دامن صالحہ عورت ہوں, اب اس نے مجھے طلاق دی ہے, غلطی اس کی ہے, مجھے کہتا ہے اب آپ کا حلالہ ہوگا, تو میں اس کو بغیرتی سمجھتی ہوں, یہ مجھے پسند نہیں ہے. میں بالکل طلاق جو اس نے دی ہے اس کے بعد اب حلالہ کروانا میں یہ صحیح نہیں سمجھتی. ہاں اگر یہ بندہ آپ سے میرا نکاح کرے تو آپ مجھ سے وعدہ کریں, آپ نے مجھ سے نکاح اس نیت سے کرنا ہے, آپ نے مجھے طلاق نہیں دینی, آپ نے مجھے طلاق دی نہیں دینی. تیسرے دن یہ آئے گا طلاق دے, تو آپ نے کہنا اب میری بیگم ہے, یہ کہے گا میری بیگم کو طلاق دو, آپ نے کہنا بیگم میری, اب میرا نکاح ہو گیا, آپ کی نہیں رہی, میں نہیں طلاق دوں گا. اگر منتیں سماجتی آپ سے کہے کہ آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا, تو آپ نے کہنا ٹھیک ہے آپ عورت سے بات کر لیں, اگر وہ مجھے کہے تو میں دے دوں گی, جب میرے پاس آئے گا تو پھر میں اس کو خود جواب دے لوں گی. باقی رہی بات, یہ گھر میرے نام ہے, یہ کاروبار فیکٹری میرے نام ہے, پریشان نہ ہو, اس کو میں نکال دوں گی, یہ سب کچھ میرا ہے. تو 3 دن جب گزرے, نکاح اس کا ہو گیا. 3 دن کے بعد وہ دوبارہ آیا, تو کہنے لگا بھئی اب میری بیگم کو طلاق دو. تو اس نے کہا آپ کی بیگم تو نہیں رہی, جب نکاح میرا ہو گیا اب میری بیگم ہے, میں اس نے کہا دیکھیں پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد آپ اس کو طلاق دے دینا. جب اس نے رونا دھونا شروع کیا, منتیں شروع کی, اس نے کہا ٹھیک ہے عورت سے جب پوچھ لو جا کے. تو وہ عورت کے پاس گیا, بھئی اس کو آپ کو مجھے طلاق دے. اس نے کہا بھئی میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے یہ حلالہ نہیں کرنا, یہ بغیرتی ہے. 3 دن کے لیے کسی غیر مرد کے پاس میں رہوں, اور 3 دن کے بعد دوبارہ پھر آپ کے لیے آ جاؤں, میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا, یہ بغیرتی ہے, یہ کوئی شریعت نہیں ہے. تو آپ نے مجھے مجبور کیا ہے, اب میرا اس سے نکاح ہو گیا ہے, میں اس سے طلاق نہیں لیتی, میں اس کے ساتھ رہوں گی. آپ میرے شوہر نہیں رہے, یہ گھر میرے نام پر ہے, گھر سے بھی نکل جائیں, اور فیکٹری بھی نہیں جانا, وہ بھی میرے نام پر ہے. دیکھیں جب اس نے بغیرتی کی, گھر بھی گیا اور کاروبار بھی کیا. جب اللہ کی نافرمانی آتی ہے ناجائز کام پر,
تو پھر بندے کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے حلالے کی ناجائز شکل جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو جائز شکل ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت اپنی مرضی سے کہیں شادی کرے، نیت ہو اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں پھر اللہ کی طرف سے یا ویسے ان کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جائیں اور وہ بندہ اس کو طلاق دے دے، طلاق لینے کی عورت کی نیت نہیں ہے، بندے نے کوئی خاص فکس نہیں کیا کہ میں نے اتنے عرصے کے بعد طلاق دینی ہے، اس نے کہا کہ میں ہمیشہ رکھوں گا۔ ہاں ان کا اخلاق نہیں ملا، کسی وجہ سے ان کی لڑائی جھگڑا کسی بات پر، یہاں تک اس نے طلاق دے دی۔ اب عدت گزارنے کے بعد پہلے خاوند کے لیے شریعت نے کہا وہ جائز ہو گئی، حلال ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے پلان کر کے کسی سے نکاح کرنا اور معین مدت اور اس کے بعد خود طلاق لے لینا یا اس کو کہنا آپ طلاق دے دینا، ایسا پلان کر کے کرنا، یہ حلالے کی ناجائز شکل ہے۔ ہاں اپنی مرضی سے آگے نکاح کیا، اب پہلے بندے نے بھی جس نے طلاق دی اس کو بھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری بیگم کس سے نکاح کرے گی اور کتنا عرصہ رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں نکاح کیا اور رہی، بس ویسے ان کی نہیں بنی تو وہ کہتے ہیں کہ بس خدا کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ویسے وہاں سے اس کو طلاق ہو گئی ہے، نہیں بنی اس کے ساتھ۔ اب جب واپس آ گئی ہے، عدت گزر گئی، اب پہلا بندہ اس کو پیغام بھیجے، اس سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں اسے نہ کرے، کہیں اور کرے، وہ بھی اس کی مرضی ہے۔ جس کے ساتھ اب اس کو جب طلاق ہو گئی، وہ جہاں مرضی چاہے وہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں اگر پہلا خاوند اس کو کہتا ہے بیٹی کہ ہم نے اتنے سال گزارے ہیں، ہمارے خوشی کے لمحات بھی ہیں، ہمارے غمی کے بھی ہیں، تو کیوں نہ ہو میری جو غلطیاں میں ختم کروں، آپ کی غلطیاں آپ ختم کریں، تو ہم دوبارہ نکاح کر لیں۔ یہ جائز شکل ہے جس کو قرآن نے کہا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اور غلط طریقے نکالنا یہ علماء کا میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ایک دن جواب دینا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ جن گھروں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، تیسری طلاق کے بعد جو مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں، جب آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے اسی وقت آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں یا کسی عالم دین کے پاس جائیں کہ ہماری اس بات پر جھگڑا ہو گیا ہے، وہ آپ کی بات سنیں، آپ کی بیگم کی بات سنیں اور دونوں کو سمجھا دے، اصلاح کروا دے، اور آپ کے گھر لڑائیاں آگے نہ بڑھیں۔ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، لیکن ہم یعنی کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی کو اپنا نہیں سمجھتے، کسی ماں باپ بہن بھائی کسی بڑے کسی عالم دین کی بات کو یعنی ہم یعنی ان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم ان کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں عقل آتی ہے وہ مولوی صاحب سے ہم مسئلہ پوچھیں۔ تو میرے بھائیوں، پرانے دور میں کیا ہوتا تھا، یہ وقت میں نے بھی اپنا دیکھا ہے کہ مجھے بھی یعنی محلے والے قاری صاحب، عالم دین صاحب یا امام صاحب اور یا محلے کے کسی اچھے نیک جو نمازی بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ہفتے میں ان کو اپنے گھر بلاتے، ان کی دعوت کرتے، ان کو کھانا کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، خیر و برکت کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ اور پھر گھر میں اگر کوئی بچہ بچی غصے میں آتا ہے، ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بھائی ان کو سمجھا دیں، یہ لڑتے رہتے ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بہو ہے، یہ ہماری بہو گرم ہو جاتی ہے، وہ غصہ کرتا ہے، وہ گرم ہوتا ہے، یہ ان کو سمجھائیں۔ تو وہ جناب عالم دین کو کہتا ہے بیٹا نہیں لڑنا نہیں ہے، وہ سمجھا کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر مہینے ہر ہفتے گائے بگائے وہ گھر میں کسی بزرگ آدمی کو، کسی عالم دین کو، کسی صالح نیک امام کو، یہ بہت اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، ان کو گھر میں بلانا باعث برکت ہے۔ وہ گھر میں آ کر سمجھاتے ہیں، بیٹیاں بیٹے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں اور تنگیاں دور کرتے ہیں۔ لیکن آج کل تو علماء کو کوئی بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو وہ بھی ٹیویشن مہینے کے بعد نہیں دینی، وہ بھی اس کو لیٹ کر کے۔ جب آپ علماء کا احترام نہیں کریں گے، اور خصوصاً جو ہمارے خاندان میں رشتہ داروں میں جو ہمارے بڑے ہیں، عمر رسیدہ بوڑھے ہمارے بزرگ اور بوڑھی عورتیں جو ہمارے خاندان کی عزت ہوتی ہیں، جو ہماری عظمت کا نشان ہے، جب ان کو ہم عزت نہیں دیں گے تو پھر گھروں میں اختلافات بڑھتے جائیں گے۔ تو میری دعا ہے جن بھائیوں میں کوئی تنازع لڑائی جھگڑا ہے، اللہ سب کو صلح میں رکھیں، اور جو شادی شدہ جوڑے ہیں اللہ ان کو اتفاق کے ساتھ رکھیں۔ وہ آتا ہے نا کہ رب جب شام کا وقت ہوتا ہے نا، مغرب کا وقت، تو یہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگا دیتا ہے اور اس کے چیلے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی ہاں میں نے آج سارا دن کسی کو چوری کروا دی، بدکاری کروا دی، کہ کوئی کسی کا مال کھا گیا ہے، وہ کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک اس کا شیطان کا چیلا آتا ہے، کہتا ہے میاں بیوی کو لڑا کر آ گیا ہوں، تو وہ کھڑا ہو کر اس کو جفی لگاتا ہے، بھائی ہاں تو نے صحیح کام کیا ہے۔ جب میاں بیوی لڑیں گے، تنازع جھگڑا ہوگا،
ایک عورت کو گھر سے نکالا جائے گا، نتیجہ کیا ہے؟ دو خاندان، لڑکے کے خاندان لڑکی کے خاندان آپس میں لڑیں گے، اور نعوذ باللہ اگر یہاں تک طلاق تک بات پہنچ جائے، جب طلاق ہو جائے تو دو خاندان مرنا جینا خوشی غمی چھوڑ دیتے ہیں، اتنا بڑا نقصان ہے۔ تو میرے بھائیو، شیطان خوش ہوتا ہے کہ اصل تو نے کام کیا ہے۔ تو ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ کسی گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہے میاں بیوی کا، ہم نے دونوں کو، ہم نے فریق نہیں بننا، یا مرد کی سائڈ لیں یا عورت کی سائڈ لیں، نہیں، ہم نے دونوں کی طرف سے دیکھنا ہے، جس کی غلطی ہے اس کو محبت سے سمجھانا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ آپس میں صلح رکھیں۔ صلح کو اللہ پسند کرتے ہیں، لڑائی کو اللہ ذوالجلال نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخری گزارش ہے کہ ایسے بہن بھائی جن میں کوئی اختلافات ہیں، اللہ ان کے اندر محبت ڈالے اور اختلافات کو ختم کریں۔ اور نعوذ باللہ اگر کوئی ایسے مسائل پیش آ جائیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو میں اس کا مکمل جو ہے نا تفصیل سے بتا دوں گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صلح کرنے کی اور اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔